अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरे के साथ मैं हूं महावश खान। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी को उर्दन के फरमारवा की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल के मुतालिक एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और मुल्क के दौरे पे आए हुए उर्दन के वज़ीर आज़म के दरमियान शेख अली बिन अब्दुल्ला पैलेस में कल रात बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए, जिसके दौरान बिलखुसूस मईशत और सरमायाकारी में ताल्लुकात को फ़रोग देने के वसाइल पर गौर किया गया। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो सन 2024 के सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार की हैसियत से शिरकत करने का इरादा रखते हैं, लेकिन अभी वो इसका बाकायदा ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। कीवी टीम दौरे पाकिस्तान के दौरान 5 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलेगी। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी को उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल के मुतालिक एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। उर्दन के वज़ीर आज़म डॉक्टर बशर हानी अल-ख़ज़ावाना ने लुसेल पैलेस में वाक़े साहिब सुमो अमीर के दफ्तर में उनसे मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। मुलाकात के आगाज में उर्दन के वज़ीर आज़म ने उर्दन के बादशाह की जानिब से साहिब सुमो अमीर की खिदमत में खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती और कतरी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जवाबन साहिब सुमो अमीर ने भी उर्दन के फरमारवा को सलाम भेजा और उनकी सेहत व आफियत और उर्दन के अवाम की खुशहाली के लिए नेक जज्बात जाहिर किए। मुलाकात के दौरान कतर और उर्दन के दरमियान कायम गहरे और बरादराना ताल्लुकात और उनको फरोग देने के तरीकों पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम आल सानी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम आल सानी और मुल्क के दौरे पे आए हुए उर्दन के वज़ीर आज़म डॉक्टर बशर हानी अल-ख़ज़ावाना के दरमियान शेख अली बिन अब्दुल्ला पैलेस में कल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए। दोनों वज़राए आज़म ने अफ्तार के बाद 1-to-1 मीटिंग भी की। अफ्तार पार्टी का एहतमाम वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने उर्दन के वज़ीर आज़म और उनके हमरा वफ्द के एजाज में किया था। मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुन के ताल्लुकात और उनको खास तौर पर मईशत और सरमायाकारी के शोबों में फरोग देने के तरीकों और मकबूजा फ़लस्तीनी अराज़ी की ताज़ा तरीन हालात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने मस्जिद अक्सा पर इसराइल की मुसलसल जारहतों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और इस अम्र पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि इस इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में तशद्दुद का दायरा पूरे खित्ते में फैल सकता है। फरीकीन ने जोर दे के कहा कि मस्जिद अक्सा की कानूनी और तारीखी हैसियत से छेड़छाड़ ना की जाए। दोनों मुल्कों ने बैतुल मक़दस में इस्लामी और मसीही मुक़द्दस मकामात की हाशमी निगरानी के अहम किरदार पर जोर दिया। रियासत कतर ने पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों की एक गाड़ी पर किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। कल किए गए इस धमाके में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि रियासत कतर तशद्दुद और दहशतगर्दी को यकसर मुस्तरद करती है, चाहे इनके असबाब और वजूहात कुछ भी रहे हों। बयान में मरने वालों के अहले खाना और पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के साथ ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है।
عراق کی قومی سلامتی کے مشیر جناب قاسم العراجی اور ترکی کے خفیہ ادارے کے نائب سربراہ جناب موتلو ٹوکا کے درمیان خطے کی سیکورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ عراق کے قومی سلامتی کے مشیر کے میڈیا دفتر نے ایک بیان میں بتایا کہ دونوں اہلکاروں نے خطے کی تازہ سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور دونوں ملکوں کی سلامتی سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ سرحدوں کو منظم کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان موجود سیکورٹی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک روڈ میپ بنانے پر بھی غور کیا گیا۔ ترکی کے خفیہ ادارے کے نائب سربراہ نے کہا کہ عراقی وزیر اعظم کا دورہ ترکی بہت اہم اور مثبت رہا۔ انہوں نے ترکی کی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مختلف شعبوں میں عراق کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک سیکورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں پہ کیے گئے حملے میں کم از کم 4 افراد مارے گئے ہیں، جن میں 2 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ دھماکے میں دیگر متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ شہر کے ایک مصروف بازار میں اس وقت کیا گیا جب وہاں پولیس کی گاڑی روٹین کی گشت پر تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق دھماکہ خیز مواد دستی ساخت کا تھا اور اس کو ایک موٹر سائیکل میں لگایا گیا تھا، جس کو پولیس کی گاڑی کے پیچھے پارک کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے پاکستانی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس نے بلوچستان میں 2 مسلح عناصر کو قتل کر دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے دفاعی صنعتوں کے بجٹ کو بڑھا کر $70 ارب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کے دفاعی صنعتی منصوبوں کی تعداد 750 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ دفاعی صنعتوں میں کام کرنے والی کمپنیوں کی تعداد 2700 ہے۔ ٹی سی جی انازول نامی طیارہ بردار بحری جہاز کو ترکی کے بحریہ کے حوالے کرنے کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے صدر اردگان نے کہا کہ یہ مقامی طور پہ تیار کیا گیا جہاز ہے جو وقت آنے پر پوری دنیا میں انسانی اور فوجی آپریشنز کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی سی جی انازول سے خطے اور دنیا میں ترکی کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔ ترک صدر نے کہا کہ اس جہاز کو انسانی آپریشنز اور قدرتی آفات کے دوران بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس میں ایک اسپتال اور ایک مکمل آپریشن روم بھی موجود ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سن 2024 کے صدارتی انتخابات میں امیدوار کی حیثیت سے شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اخباری بیان میں صدر بائیڈن نے کہا کہ میں امیدواری پر غور کر رہا ہوں، لیکن ابھی اس کے اعلان کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ماہ اکتوبر میں صدر نے اعلان کیا تھا کہ وہ نئی صدارتی مدت کے لیے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے واضح کیا تھا کہ اس حوالے سے ابھی تک باقاعدہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ صدر بائیڈن عمر کے اعتبار سے امریکہ کے سب سے عمر رسیدہ صدر ہیں اور گزشتہ نومبر کی 20 تاریخ کو انہوں نے اپنی 80ویں سالگرہ منائی تھی۔ اگر وہ اگلی صدارتی مدت کے لیے الیکشن لڑ کر کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ عہدہ سنبھالنے کے وقت 82 سال کے ہوں گے، جبکہ اس کی مدت کے اختتام پر ان کی عمر 86 سال ہوگی۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ قیدیوں کے تازہ تبادلے کے سودے کے تحت 100 یوکرینی قیدی واپس وطن آ گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر کے دفتر کے سربراہ اینڈری یارمک نے کہا کہ ہم 100 سیکورٹی اہلکاروں کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں کچھ اہلکار شدید زخمی ہیں۔ اس سے پہلے روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اس سودے کے تحت 106 روسی قیدیوں کو رہا کروا لیا ہے اور ان کو علاج کی غرض سے ماسکو بھیج دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس طرح کے تبادلوں کے تحت اب تک 2000 سے زیادہ یوکرینی فوجی رہا کیے جا چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ دونوں ملک جنگ کے آغاز سے صرف قیدیوں کے تبادلے کے متعلق ہی مذاکرات کرتے آئے ہیں اور قیدیوں اور زخمیوں کے تبادلے کا یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ جرمن حکومت نے کہا ہے کہ وہ چینی سیاحوں پر ملک میں داخلے پر عائد پابندی کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔
یہ پابندی کووڈ-19 کی روک تھام کے حوالے سے نافذ کی گئی احتیاطی تدابیر کے تحت لگائی گئی تھی۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت سیاحتی مقاصد کے لیے ملک میں داخلے اور ویزوں کے حوالے سے موجود اس آخری پابندی کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ 7 اپریل کو جرمن حکومت نے جرمنی میں بیماری کے تحفظ کے قانون کے تحت لگائی گئی آخری پابندیاں بھی اٹھا لی تھیں، لیکن چین سے آنے والے سیاحوں کے داخلے پر یہ پابندی اب بھی برقرار ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف محاذوں پر 530 یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزارت سے روزانہ جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق روسی دستوں نے اس دوران 11 ڈرون طیارے مار گرائے اور 11 توپوں اور اسلحہ بارود کے 3 گوداموں کو تباہ کر دیا۔ بیان کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک روسی فوجی دستوں نے یوکرین کے 406 جہاز اور 228 ہیلی کاپٹر اور 3727 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ فرانس کے جنوبی ساحلی شہر مرسیلیا میں ایک بلڈنگ گرنے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 61 ہو گئی ہے۔ راحت اور بچاؤ کا کام کرنے والی ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کو تلاش کر رہی ہیں۔ ہاؤسنگ کے وزیر اور سول ڈیفنس کے عملے نے الگ الگ بیانات میں کہا کہ اب تک مجموعی طور پر 6 لاشیں مل چکی ہیں، البتہ ان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ بلڈنگ گرنے کے بعد اس میں شدید آگ لگ گئی تھی اور تاحال متعدد افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ اس حادثے میں متعدد افراد زخمی ہیں۔ حکام نے آس پاس کی بلڈنگوں میں رہنے والے تقریباً 200 افراد کو احتیاطی کارروائی کے تحت وہاں سے نکال لیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بلڈنگ گرنے کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کی جا چکی ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے۔ کیوی ٹیم دورہ پاکستان کے دوران 5 ون ڈے اور 5 T20 میچز کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ کی قیادت ٹام لیتھم کریں گے۔ مہمان ٹیم 2 دن آرام کے بعد 13 اپریل کو پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی۔ T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی اسی روز ہوگی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ 14 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ لندن پریمیئر لیگ کے قصاب شکن مقابلے میں کل رات لکھنؤ سپر جوائنٹس نے میچ کی آخری بال پہ رائل چیلنجر بنگلور کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ پہلے کھیلتے ہوئے RCB نے مقررہ 20 اووروں میں 212 رن اسکور کیے۔ جواباً لکھنؤ کی ٹیم نے اننگز کی آخری بال پر جیت کر رن لے کر 1 وکٹ سے مقابلہ اپنے نام کر لیا۔ آج دہلی کا مقابلہ ممبئی سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں اب تک کوئی میچ نہیں جیت سکی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان ایشیا کپ کی میزبانی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ کے لیے جو فیصلہ ہوگا اس کے اثرات ورلڈ کپ پر بھی پڑیں گے۔ ارجنٹائن کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی نے اپنے حریف پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ لیونل میسی یورپین کلب فٹ بال کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ میسی کے یورپین کلبز میں گول کی تعداد 702 ہو گئی ہے، جبکہ رونالڈو نے یورپین کلب فٹ بال میں 701 گولز کیے تھے۔ لیونل میسی نے یہ اعزاز 841 میچز میں حاصل کیا، جبکہ رونالڈو نے 701 گولز 949 میچز میں اسکور کیے تھے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اردن کے فرمانروا کی جانب سے 2 طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور ملک کے دورے پہ آئے ہوئے اردن کے وزیر اعظم کے درمیان شیخ علی بن عبداللہ پیلس میں کل رات باضابطہ مذاکرات ہوئے، جس کے دوران بالخصوص معیشت اور سرمایہ کاری میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر غور کیا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سن 2024 کی صدارتی انتخابات میں امیدوار کی حیثیت سے شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ اس کا باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے۔ کیوی ٹیم دورے پاکستان کے دوران 5 ون ڈے اور 5 T20 میچز کھیلے گی۔
اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر جابر اور اسٹوڈیو سے انتخاب عالم و مہوش خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.